बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे सेमेस्टर के अज़ीम स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पर्चा जदीद शेरी अदब जो इस सेमेस्टर का पहला पर्चा है, चूँकि इस सेमेस्टर में आप दो पर्चे पढ़ रहे हैं, एक जदीद शेरी अदब और दूसरा मकाला निगारी। तो जदीद शेरी अदब का हिस्सा नज़्म जो है हमारा चल रहा है और उसमें हम तीसरे शायर पर पहुंच चुके हैं, मजीद अमजद जिनका नाम है और 20वीं सदी के बहुत बड़े नज़्म निगार हैं। 20वीं सदी की नज़्म निगारी और उन्होंने गज़ल भी कही है, लेकिन 20वीं सदी की नज़्म पर अगर चंद बड़े शुआरा की फहरिस्त तैयार की जाए तो मजीद अमजद का नाम उसमें शामिल है। तो 20वीं सदी के अपने हम असरों या जो मुख्तलिफ तहरीक से वाबस्ता लोग थे, मजीद अमजद उनसे हटकर हैं। मजीद अमजद अपना मुनफरिद उसलूब, मुनफरिद लबो लहजा और मुनफरिद सोच रखते हैं। पिछली गुफ्तगू में मैंने उनकी नज़्म की चंद खुसूसियात पर बात की थी और उसी सिलसिले की चंद बातें आज आपके पेश खिदमत करूँगा, जिनमें एक बात तो मजीद अमजद की इनफरादियत पर है। यूँ समझिए कि पहली बात ये है कि मजीद अमजद का अपना एक मुनफरिद रंग था। इस सिलसिले में एक दो बातें ज़रूरी हैं कि मजीद अमजद जो हैं, इन्होंने किस तरह दूसरों से हटकर बात की है या किस तरह एक मकामी रिवायत या जो एक रिवायत चल रही होती है उस तहज़ीब के, उस रिवायत से अपने आप को अलग रखा है। तो मजीद अमजद जो हैं वो खोखली तहज़ीब के, यहाँ खोखली से मुराद एक रिवायती भी तहज़ीब हो सकती है या फिर ये है कि जिसकी अंधाधुंध तकलीद की जा रही है, उसके सारे मज़ाहिब जो हैं उससे उन्होंने ख़ुद को अलग रखा, उससे बेजार नज़र आते हैं। अब नज़्म जो उनकी ऑटोग्राफ है उसमें तहज़ीब की बेटियों की बेअहंग हरकत का तसव्वुर दिलाकर ख़ुद को उस ज़िंदगी से कितना दूर रखा है। चंद लाइनें आप उस नज़्म की सुन लीजिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खिलाड़ियों के, ये नज़्म जो है ऑटोग्राफ के उन्वान से है, खिलाड़ियों के ख़ुद नविश दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए हुए खड़ी हैं मुंतज़िर हसीन लड़कियाँ, ढलकते आंचलों से बेखबर हसीन लड़कियाँ खड़ी हैं ये भी रास्ते पे एक तरफ, बयाज़े आरज़ू बकफ, नज़र नज़र में नारसा परस्तोशों की दास्तां, लर्ज़ रहा है दम बदम कमा अबरवां का खम। अब देखिए, कोई जब एक नाज़े बेनियाज से
किताबचों पे खींचता चला गया, हरूफ़े कज तराश की लकीर सी, तो थम गईं लबों पे मुस्कुराहटें शरीर सी। इसमें मज़ीद चीज़ें भी हैं। तो अब अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं अजनबी बेनिशां, मैं पापागिल, ना रिफ़त मकाम है ना शोहरत दवाम है, ये लौहे दिल ये लौहे दम, ना इस पे कोई नक्श है ना इस पे कोई नाम है। तो मजीद अमजद इस तहज़ीब का परस्तार नहीं, उसका दिल ज़िंदगी की उन मासूम रस्मों और रीतों में इत्मीनान पाता है जो तहज़ीब के तकल्लुफ़ अंगेज़ खोखले तकल्लुफ़ात से दूर है। नज़्म चूल्हा में मजीद अमजद ने जिस माहौल को पेश किया है, इसका लुत्फ़ कुछ वही लोग ले सकते हैं जिन्हें कभी इन मुसर्रतों का तजर्बा हुआ हो। दौलत से हासिल की हुई तहज़ीब शायद इस रम्ज़ से आगाह भी नहीं हो सकती। ये ज़र की तहज़ीब है, ये वो तहज़ीब है जिसमें हुस्न, खैर और शराफत को रुपए के तराजू में तोला जाता है, जिसमें फ़जीलतें नफ़ा और सूद के पैमाने से नापी जाती हैं, जिसमें इंसान नहीं महज रेत के ज़र्रे या कंकरियाँ हैं। ये जज्बों की दुनिया नहीं, तिजारत और कमर्शलिज़म का मकाम है, कमर्शलिज़म का एक हंगामा है। मजीद अमजद अपने दौर के शायरों से मुख्तलिफ शख्स है, उसकी इनफरादियत है, मुनफरिद है। इसे अपने ज़माने से पहले का आदमी कहिए या अपने ज़माने के बाद का शायर, मगर इसका जो तसव्वुर ज़िंदगी और तसव्वुर हुस्न अपना है, महज अपना है, उसमें वो यकता की हैसियत रखता है। इसकी दाखिलियत भी अपना एक ख़ास रंग रखती है और इसकी खारजियत जो है वो भी अपने अंदाज की एक चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मजीद अमजद वो कुछ नहीं जो इसके ज़माने को मतलूब है, तो फिर इसके ज़माने को इससे क्या मिला। ये सवाल बजा है, मगर ये सवाल करने वाले ये भूल जाते हैं कि बाज़ ज़माने ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर उतर आना शायरों की सबसे बड़ी बदनसीबी होती है। ऐसे अदवार में वही शायर मकाम शनास साबित होते हैं या हुए हैं जो ज़िंदगी की असफल सतह को मकाम आला नहीं समझते और इससे बुलंद उड़कर अपनी शायरी को गुबार आलूद नहीं होने देते। शायरी बहरहाल कारोबार, तिजारत, इक़्तिसाद, नाराबाजी और तीर अंदाज़ी से एक अलग चीज़ है जो इन सब से बुलंद होकर इंसान को आरज़ुओं की तर्जुमानी और तस्कीन का जो वसीला है वो उसकी तस्कीन का वसीला बनती है, जो इल्मुल इक़्तिसाद और साइंस के वसीलों से मुमकिन नहीं है। अच्छा, सिर्फ़ यहाँ ये समझ लेना कि मजीद अमजद का ताल्लुक़ समाज और माहौल के साथ या मादी अवामिल जो हैं वो उसे मुतासिर नहीं करते, ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये है कि मजीद अमजद की ज़िंदगी को देखें या उनकी ज़िंदगी का जो इब्तदाई दौर है वो चंद दूसरे रफ़क़ा से ज़रा मुख्तलिफ है, शायद इसलिए उनकी तबीयत और शायरी में ये चीज़ें आ गई हैं। मजीद अमजद के यहाँ तन्हाई है,
مگر انہیں تنہائیوں میں کسی محبوب کا حسن جو ہے وہ پریشان نہیں کر رہا یا اس سے وہ متاثر نہیں ہیں، بلکہ ان کی زندگی کی ایک الگ ریت ہے وہ انہیں متاثر کر رہی ہے۔ انہیں ایک منفرد چیز جو ہے دوسروں سے ہٹ کر جو ان کا مزاج ہے وہ اسی خاص انداز میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے مجید امجد جو ہیں، اب جیسا کہ عرض کیا میں نے کہ ان کا جو ایک منفرد اسلوب اور لہجہ ہے یا ان کا ایک خاص انداز ہے، تو یہ ان کی شاعری کا یا ان کی نظم کا ایک مخصوص وصف ہے، ایک مخصوص خوبی ہے۔ تو اگر ہم مصوری کی بات کریں تو شاعر جب اپنی مصوری کے لیے اسے صفات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عموماً موصوف کی حالت بیان کرنے کے لیے یا تو صاف اور سیدھا استعارہ استعمال کرتا ہے، مگر بعض اوقات سیدھے اور صاف استعارے سے اس کی تسلی نہیں ہوتی، اس لیے وہ دور کی مشابہتوں، مقاربتوں اور مناسبتوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور ان پر معنی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس طرح اس حالت کا تصور زیادہ جو ہے وہ خیال انگیز ہوتا ہے جو شاعر کے بیان کو مطلوب ہے، جس کی اسے ضرورت ہے۔ تو مجید امجد کے ہاں بھی ایک کامیاب مصور کی صورت نظر آتی ہے یا وہ کامیاب مصور شاعر ہیں، کیونکہ وہ مجرد حالتوں اور ٹھوس مظاہر کا یکساں طور سے نقشہ کھینچ کر ذہن جو ہے اس کو فوری قبول کر لیتا ہے، ایسا نقشہ وہ کھینچتے ہیں۔ اب اس کی تصویر کشی ٹھوس اور متحیر جو اشیاء ہیں اور قوائف سے مرتب ہو کر بعض تخیلی اشارے ان کی مدد سے قاری کو بہت دور لے جاتی ہے، اپنے سحر میں گم کر لیتی ہے۔ ان کی امیجری عموماً خارج سے باطن کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ چونکہ خوابوں کے جزیروں کے شاعر ہیں، ان کی امیجری کا اثر بھی خواب آور ہوتا ہے، مگر اس خواب آور زبان کی جزیات خارج ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ مجید امجد کی تراکیب یا عام لفظیات روایتی نہیں مگر بے آہنگ بھی نہیں، وہ نئی زبان استعمال کرتے ہیں مگر ڈھب کی، انہیں ڈھنگ آتا ہے۔ تو مجید امجد کی یہ جو خصوصیت ہے نظم کے اندر، شاعری کے اندر، جو ایک مصوری کی ہے، اس سے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں لوگ کہ اس کی بعض نظمیں آب و رنگ کی جو مصوری کی قائم ان کو آب و رنگ کی جو مصوری ایک ہے اس کی قائم مقامی کرتی ہیں، انہیں بیان کرتی ہیں۔ مثلا ان کی نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں پہلے بھی اس کی مثال دی جا سکی۔ اب وہ فن تصویر کا ایک عمدہ نمونہ ہے، اس میں صرف جزیات اپنا کام کر رہی ہیں، جو ایک تخیلی مواد ہے وہ بہت کم، مگر معنی و موضوع اور جزیات سب موجود ہیں۔ 3-4 سطریں اس کے: تنگ پک ڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ کیا ہے کہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے رہروؤں کے قافلے۔ یہ چیز مجید امجد کی نظموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر صوت کی، آواز کی جو ایک تاثیر ہے وہ
بھی بڑا کام کرتی ہے مجید امجد کی نظم نگاری میں، اور بعض نظموں میں تو یہ جو صوت کا ایک تکرار ہے یہ اتنے دل آویز اور خاص انداز میں ہے۔ مثلاً جو ایک نظم ہے بفرش خاک، تو اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ آنکھیں میچوں دھیان کروں تو صورت تیری مورت تیری، من کے ہنستے بستے دیس کے رستے رستے پر مسکائے، تیری باہیں گلگلوں راہیں میری جانب بڑھتی آئیں، تیری انکھیاں جیون سکھیاں دل کے تٹ پر راس رچائیں، چاروں کھونٹ گلابی ہونٹ نگاہ کو رس کے گھونٹ پلائیں۔ دیکھیے اس تکرار صوت کے متعلق ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ذہنی احتجاج کی ایک شکل ہے۔ بفرش خاک کا جو آخری مصرع ہے وہ دیکھیں کتنی درد بھری آرزو سے لبریز ہے کہ اس مٹی کے گروندے میں بھی ایک دن بیٹھ کے ہنستے ہنستے اپنے ہاتھ ہے میری چائے کی پیالی میں چینی گھولو۔ اب دیکھیے کہ یہاں ایک محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ دوست کے اس معمولی سے التفات کی آرزو کتنی غم انگیز ہے۔ اشتیاق کی دنیا کا یہ حادثہ بھی کتنا قیامت خیز ہے کہ شاید دوست کے اس معمولی سے التفات سے بھی محروم ہے، جس کی یا جو جسے ہم ایک معمولی کیفیت تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی مل جانا کتنا معمولی واقعہ ہے، مگر انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ دل کے بے آواز جزیرے میں چھپ چھپ کے چپکے چپکے آنے والو کیوں چھپتے ہو، گھونگھٹ کھولو ہنس ہنس بولو، اب تک ہم نے سنوارے نکھارے منزل منزل رستے رستے، خوابوں کے مسحور خرابوں میں ارمانوں کے گلدستے۔ صوت کی مدد سے، آواز کی مدد سے جذبے کے رنگ کی نشاندہی بعض اوقات غلط نتیجے پر پہنچا سکتی ہے، مگر مجید امجد کے معاملے میں یہ قیاس غلط نہیں کہ ان کے ہاں حرف و صوت بھی اس کے تجربات کی مصوری میں پورا حصہ لے رہا ہے اور اس کے جذبات کے اظہار میں معاونت کر رہا ہے۔ مجید امجد اپنے کمال کے اعتبار سے نظم کا شاعر ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 20ویں صدی کے چند وہ بڑے نام جنہیں نظم کی فہرست میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو مجید امجد جو ہے اس لسٹ میں، اس فہرست میں ضرور شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہاں حرف و صوت میں بھی ایسے تجربات کی مصوری ہے اور اس کا پورا ایک حصہ وہ شامل ہے کہ ان کے جذبات کے اظہار میں اس چیز کی معاونت شامل ہے۔ مجید امجد کی جو غزل ہے، چونکہ یہاں ہم نظم پر بات کر رہے ہیں، مگر غزل کے بھی بہت سے پیرائے نظمیہ ہیں۔ ان کا ایک انداز گیت کا ہے جس میں تغزل کی غنائیت اور بیان کی وہ برجستگی کم پائی جاتی ہے جو غزل کے منفرد اشعار کو لطف اور تاثیر سے معمور کر دیتی ہے۔ بہرحال غزل جو ہے اس کو بھی ایک مقام حاصل ہے مجید امجد کے ہاں۔ مجموعی طور پر اگر ہم ان کی نظم پر بات کریں تو
مزید بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس مجید امجد کے کچھ تصورات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نظم کی ہم مجموعی سی خصوصیات دیکھ رہے ہیں، اس پر بات آج مکمل ہو جائے، یا اگر کچھ وقت بچے تو مجید امجد کا جو تصور وقت ہے، وقت کے بارے میں جو وہ خیالات رکھتے ہیں، اس پہ بھی مختصر سی بات ہو جائے۔ تو غزل ہو یا نظم، مجید امجد کی شاعری کے ہر رنگ میں اپنا ایک خاص انداز موجود ہے۔ ان کی نوا میں دل شکستگی اور ناتمامی کی جو خلش ہے، ہر جگہ ہے وہ تنہائیوں اور بیابانی کی کیفیتوں کا مصور ہے، مگر کائنات کی ظاہری سطح سے ذرا نیچے جو عجائب و غرائب اور طلسمات موجود ہیں، ان کا انکشاف بھی اس کی خصوصیت ہے۔ یہ بھی نظم کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ ان کی شاعری تمدن کے بازاروں سے دور اس زندگی کی رازدار ہے جو بہت سادہ و معصوم ہے، اور ہر چند وہ اس شاہراہ سے مشابہ ہے جو طویل مسافتوں پر پھیلی ہوئی اور اس کے ماحول میں تنہائیوں اور خاموشیوں کے باوجود 100 رنگ پھول بھی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، ابھارتی ہے وہ۔ پھر بھی بہت کم شاعر ایسے نظر آتے ہیں جن کے یہاں زندگی کی ہولناک سنجیدگی اور مقدر کی ستم آرائی کے ایسے دردناک تصورات موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے قاری کا مجموعی تاثر مسرت اور انبساط میں اتنا ڈوب کر باہر آتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے جتنا مجید امجد کے کلام سے ہوتا ہے۔ یہ کم ہے جتنی محرومیاں، تنہائیاں، خاموشیاں ان کے حصے میں آئیں، اور پھر بھی شاعری کا مطالعہ کرنے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر بھی وہ مجید امجد کا ایک خاص رنگ ہے۔ تو ان کی زندگی کو بس بھرا رس کہنا چاہیے۔ ان کے کلام میں ایسا رس موجود ہے کہ کہیں جو محرومی ہے اس کا تاثر وہ نہیں ابھرتا، وہ نہیں سامنے آتا۔ دیکھیے، یہ وہ مجموعی سی چند خصوصیات ہیں جنہیں آپ مجید امجد کی نظم نگاری پر اگر سوال آتا ہے تو ان کا ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجید امجد کا جو زندگی، موت اور وقت کا ایک تصور ہے، اس میں 2-4 باتیں ہیں کہ مجید امجد نے موت اور اس کے مظاہر کو سامنے پا کر فرار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے حال کے نقطے پر کھڑے ہو کر گرد و پیش کو دیکھا، نتیجتاً ایک شدید کرب میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ ایک ایسے ناظر کی حیثیت میں ابھرتے ہیں جس نے ایک لحظہ بھر کے لیے، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی وقت کے سیل رواں کے ساتھ بہتے چلے جانے سے انکار کر دیا ہو۔ وقت جو ہے وہ موت کا دست راست ہے ان کے ہاں۔ وہ موت کا ایک دایاں ہاتھ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے تو وقت کے تخریبی عمل کی انہوں نے نفی کی ہے۔ وہ اس کی گزران، شکست و ریخت کے عمل کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجید امجد نے حال کے لمحے پر
رک کر گویا وقت کے تخریبی عمل کی نفی کر دی۔ اس نے محض رکنے پر اکتفا نہیں کیا، اور جب حال کے لمحے پر کھڑے ہو کر ماضی اور مستقبل پر نظر دوڑائی تو وہ ایک ایسی بلندی پر آ گیا جہاں اسے عرفان ذات حاصل ہوا۔ گویا ان کی نظم تجربے کے کرب کے ساتھ ساتھ فکر کی روشنی بھی سامنے لائی۔ مجید امجد کے حال کے لمحے پر رکنے کا عمل ان کی نظم زندگی کے مطالعے سے واضح ہو سکتا ہے۔ تو اس نظم کو دیکھا جا سکتا ہے، زندگی اے زندگی، تو اس سے کچھ مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہاں چونکہ وقت کی وجہ سے وہ میں نظم نہیں پیش کر رہا۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے خاص رد عمل کو اجاگر کیا ہے۔ اسے دو جہاں کی تیرگی کا سامنا ہے، لیکن شکست تسلیم کرنے کے بجائے وہ زندگی کے در پر آن کھڑا ہوا ہے اور اس سے اکتساب نور کا خواہاں ہے۔ یہی نور اسے انکشاف ذات کی صورت میں بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کے باطن میں ایک اہم پہلو کو بھی سامنے لاتا ہے۔ اور بھی کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں ان کی نظموں سے۔ تو ایک لمحے میں جب مجید امجد رک کر گرد و پیش پر ایک نظر دوڑاتا ہے تو اس کے ہاں قلب کی وہ وسعت جنم لیتی ہے جو اسے ایک صاحب بصیرت ناظر کا منصب عطا کرتی ہے۔ طلوع فرض، کنواں، ہری بھری فصلوں، صاحب کا فروٹ فارم اور متعدد دوسری نظموں میں مجید امجد کا یہ انداز نظر پوری طرح موجود ہے جو شاعر کے داخلی رد عمل کا غماز ہے۔ ان نظموں کو بھی بطور مثال دیکھا جا سکتا ہے: طلوع فرض، کنواں، ہری بھری فصلوں، صاحب کا فروٹ فارم وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ مجید امجد پر اگلی گفتگو ہم جو ہے تصور وقت کو دیکھ رہے ہیں اور تصور کائنات اور ان کے اسلوب کے حوالے سے چند باتیں کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی گفتگو میں مجید امجد پر بات مکمل ہو جائے۔ میری بہت کوشش تھی کہ اس کلاس میں مجید امجد پر جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی نظم پر اور ان کے جو چند بنیادی تصورات ہیں ان پر وہ مکمل ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکی۔ کچھ باتیں اور درمیان میں آ جاتی ہیں جو لگتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہیں، کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی گفتگو میں ان کے جو بنیادی تصورات ہیں، دو تین جو ان کی نظم کی خصوصیات سے ہٹ کر جنہیں دیکھنا چاہیے، ان پہ بھی بات ہو جائے۔ تو پھر انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں جو ہمارے اگلے شاعر ہیں مصطفیٰ زیدی، کوشش کریں گے کہ اس سے اگلی کلاس جو ہے ان پر بات ہو اور پھر ان کے کچھ متن کے نمونے بھی دیکھے جائیں۔ تو انشاءاللہ باقی بات اگلی گفتگو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔